बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 28 जुलाई की तारीख और सपहर तकरीबन 4 बजे तक की अपडेट्स। सिस्टम के तमाम तर स्टेक होल्डर्स को, इस मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम के तमाम तर स्टेक होल्डर्स को बिल आखिर इमरान खान साहब की याद सताने लगी है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गिले शिकवे करने पर मजबूर हैं। इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर खौफ और धांधली के जरिए आज़ाद कश्मीर को मकबूजा कश्मीर बनाकर जो इंतखाबी नताइज हासिल किए गए, ज़राए तो ये भी दावा कर रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स के हवाले से कि एक तरह से रावला कोर्ट के अंदर 27 और 28 जुलाई की दरमियानी शब को जब नताइज तैयार किए जा रहे थे, 14 लाशों का तोहफा मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नवाज को देकर खौफ और धांधली की फजा पैदा करके इन 13 इंतखाबी नशिस्तों के जो नताइज हैं वो मैनेज किए गए। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एक संगीन तरीन दावा कर दिया गया है। आज़ाद कश्मीर के अंदर खौफ की फिजा कौन फैला रहा है? कौन ये चाहता है कि आज़ाद कश्मीर को मकबूजा कश्मीर बना दिया जाए? बिलावल भुट्टो जरदारी को क्यों आज़ाद कश्मीर का मुस्तकबिल इंतहाई परेशान कुन नजर आ रहा है? अमरीकी अरकान कांग्रेस पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, GHQ जाते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के अहम तरीन हलकों से मुलाकातें करते हैं, फिर इसहाक डार साहब से मुलाकातें करते हैं। कुवैती वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान के अंदर आमद की इत्तलात हैं। एक मुआहदे का भी जिक्र किया जा रहा है। फिर यह भी दावा किया जाता है कि एक अरब मुल्क पाकिस्तान को अरबों डॉलर देना चाहता है, लेकिन उसके रास्ते के अंदर रुकावटें हैं जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट दूर करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान के इस वक्त जो मुआशी मामलात हैं, पाकिस्तान के इस वक्त जो सियासी मामलात हैं, पाकिस्तान के इस वक्त जो इंतखाबी मामलात हैं, इंतहाई परेशान कुन हैं। और सिस्टम के जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनकी जानिब से यही मशवरा फैसला साजों को दिया जा रहा है कि आपकी जानिब से जब तक इमरान खान साहब को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, जब तक इमरान खान साहब को जो कि मकबूल हैं उन्हें कबूल नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। अगर हम आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी नताइज आपके साथ शेयर करें जिन पर इस वक्त पूरी दुनिया बात कर रही है, पाकिस्तान का पूरी दुनिया का मीडिया बात कर रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुजफ्फराबाद में कन्वेंशन करने पहुंच गए, वो भी इस नताइज को तस्लीम करने से इनकार कर रहे हैं। इन नताइज के मुताबिक ये जो 13 नशिस्तें जहां पर टर्न आउट 25% भी नहीं रहा, अवाम के साथ शेयर नहीं किया जा रहा, मसनूई तरीके से टर्न आउट बढ़ाकर नताइज पाकिस्तानी अवाम तक पहुंचाए जा रहे हैं। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि कहाँ 60-65% टर्न आउट आज़ाद कश्मीर के गुज़श्ता तीनों इलेक्शन के अंदर 2011, 2016 और 2021 और कहाँ 2026 के इन नाम नहाद इलेक्शन के अंदर ये टर्नआउट 25 से 30% तक भी नहीं पहुंच पाया। और 13 में से 9 नशिस्तें मैनेज करके मुस्लिम लीग नवाज के खाते में डाल दी गई, 4 नशिस्तें पीपल्स पार्टी को दी गई। और अब पीपल्स पार्टी की जानिब से इन इलेक्शन के अंदर धांधली का रोना रोया जा रहा है। शिकायतें की जा रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकाट करके गेम की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने उन्हें धोखा दिया है। हालांकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ये सवाल अपने गिरबान के अंदर जानकर खुद से पूछना चाहिए कि ये धांधली जो कि सिलसिला इसका बढ़ते बढ़ते आज़ाद कश्मीर तक पहुँच गया है, क्या ये गिलगित बल्तिस्तान के अंदर नहीं हुई जहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाई गई? क्या ये पाकिस्तान के अंदर मरकज़ के अंदर और पंजाब में नहीं हुई जहाँ पर मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत बनवाई गई? क्या ये 8 फरवरी 2024 को सिंध के अंदर नहीं हुई थी जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोका गया, अंदरून सिंध भी और सिंध के शहरी इलाकों के अंदर भी? तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से आज जब आज़ाद कश्मीर के अंदर उनका खिलौना छीना गया तो उन्हें भी ये धांधली नज़र आना शुरू हुई। हालात इस वक्त ये हैं, इंटरनेशनल मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया तो नहीं बता रहा। हम जिन ज़राए से बात करते हैं वो भी डर कर, सहम कर, खौफजदा होकर कुछ मालूमात पहुँचा तो देते हैं, लेकिन इसके बावजूद कन्फर्मेशन जो है वो बैनुल-अक़वामी मीडिया से ही मिलती है। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के शहर रावला कोर्ट में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों के दरमियान मोहलिक तसादम के बाद हालात कशीदा हैं। उन्होंने मोहलिक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और 26 जुलाई से इस तसादम का आगाज़ हुआ, फिर 27 जुलाई आया, आज 28 जुलाई है। कल रात के हवाले से इतलात इंतहाई तशवीशनाक हैं और पीर की यानी गुज़श्ता शब की रात को जो अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से बयान जारी किया गया
اس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ راولاکوٹ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مظاہرین پر فائرنگ سے 14 کارکن مارے گئے ہیں۔ تاہم پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی پولیس کے سربراہ کا کہنا ہے کہ وہ ان دعووں کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ پھر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے شہر راولاکوٹ کی ضلعی انتظامیہ کے ایک افسر نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے کارکنوں کی جانب سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں پر فائرنگ کے نتیجے میں رینجرز کا ایک اہلکار اور متعدد زخمی ہوئے ہیں، یعنی 14 کارکنان کی ہلاکت کا دعویٰ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے ہے۔ رینجرز کے ایک اہلکار کی ہلاکت کا دعویٰ جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے ہے۔ پھر رینجرز اور پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگانے کی اطلاعات بھی ہیں۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بظاہر یہ دعویٰ کیا ہے کہ لانگ مارچ انہوں نے روک دیا ہے، واپس جانے پر انہوں نے کارکنوں کو مجبور کیا ہے جہاں پر وہ گزشتہ 1.5 ماہ سے دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ اور پیر کی شب عوامی ایکشن کمیٹی نے کہا تھا کہ اب کارکن راولاکوٹ شہر میں جو موجود ہیں وہاں سے مظفر آباد کی جانب بڑھیں گے، 3 سے 4 روز میں وہاں پہنچ جائیں گے۔ اگلے فیز میں اب کشمیر کے دیگر علاقوں کے اندر ہونے ہیں الیکشن، جن کے اندر مظفر آباد بھی شامل ہے، اور انہیں کہہ دیا گیا ہے کہ آپ نے ہر صورت روکنا ہے مظاہرین کو۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہ احکامات جاری کر دیے گئے ہیں کہ مظاہرین کو آپ نے ہر صورت جو ہے وہ روکنا ہے۔ کور کمیٹی کے جو رکن ہیں جو عابد شاہین ہیں، کالعدم تنظیم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی طرف سے فائرنگ کے نتیجے میں تنظیم کے 1 درجن کے قریب افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 2 درجن سے زائد زخمی ہیں۔ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے رکن امتیاز اسلم نے بھی پیر کی شب ہی ایک ویڈیو پیغام میں یہ دعویٰ کیا کہ فائرنگ سے ان کے 14 ساتھی مارے گئے، جن میں کمیٹی کے بانی رکن عمر نذیر کے چھوٹے بھائی عثمان نذیر بھی شامل ہیں۔ یہ ہیں اس وقت حالات جو کہ انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ عابد شاہین کے دعووں کے مطابق کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ان کی تنظیم کے کارکنوں پر اس وقت فائرنگ کی جب وہ دریک کے مقام سے راولاکوٹ شہر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ عابد شاہین کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں کی لاشیں راولاکوٹ کے علاقے دریک کے قریب قائم کیے گئے میڈیکل کیمپ میں رکھ دی گئی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ لانگ مارچ میں جو شامل افراد ہیں ان کے پاس چھڑیوں کے سوا کچھ نہیں ہے، کوئی ہتھیار نہیں ہے، جبکہ جو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی پولیس کے سربراہ ہیں کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی ملک، ان کا کہنا ہے کہ مظاہرین کے پاس جدید اسلحہ ہے اور وہ فورسز کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے جو 14 ہلاکتوں کے بارے میں جو دعویٰ ہے انٹرنیشنل میڈیا کا، اس کی بھی انہوں نے کوئی تصدیق نہیں کی کہ ابھی تک لاشیں سرکاری یا نجی اسپتال کے اندر نہیں لائیں گئی، ریکارڈ اس حوالے سے جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس وقت جو اسمبلی ہے آزاد کشمیر کی، اس میں مہاجرین کی 12 نشستوں کے خاتمے سے متعلق اپنے مطالبے کے حق میں پورے کشمیر میں 9 جون سے لے کر، یعنی تقریباً 1.5 ماہ ہو گیا ہے، 9 جون کو آغاز ہوا، اب جولائی ختم ہونے والا ہے۔ اس دوران 27 جولائی سے پہلے جو دعویٰ کیا جا رہا تھا اس میں اس احتجاج کے دوران انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق 40 افراد ہلاک ہو چکے تھے، جس میں 34 مظاہرین اور 6 پولیس کے اور نیم فوجی اہلکار شامل ہیں۔ مذاکرات ابھی تک بے نتیجہ ہیں۔ آگے چل کے دوسرے مرحلے میں مظفر آباد میں 2 اگست کو الیکشن ہونے ہیں، پونچھ ڈویژن کے اندر 10 اگست کو پولنگ ہونی ہے، اور اس سے پہلے حالات آزاد کشمیر کے انتہائی کشیدہ ہیں۔ اب جبکہ راولاکوٹ جانا چاہتے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے کارکنان اور عوام، اس طرح سے انہیں طاقت کے زور کے اوپر روکا جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب پہنچے مظفر آباد اور وہاں انہوں نے ورکر کنونشن سے خطاب کیا۔ وہاں پر موصوف یہ فرماتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر اب یہ کا لفظ انہوں نے کس کے لیے استعمال کیا، آپ ذرا میری بھی رہنمائی فرمائیے گا، کیونکہ ظاہری بات ہے اس وقت کنٹرول ہے وہاں پر پاکستان کے فیصلہ سازوں کا، پاکستان کے مقتدر حلقوں کا، پاکستان کی عسکری اسٹیبلشمنٹ کا، ڈیفینیٹلی وہیں سے تمام تر احکامات ہیں، کیونکہ بظاہر تو وہاں پر اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور اگر ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بہرحال کھل کر بات کرنی چاہیے۔ موصوف نے یہ فرمایا کہ یہ آزاد کشمیر میں خوف پھیلانا چاہتے ہیں۔ اب یہ سے کیا مراد ہے؟ میں تو یہی سمجھ پایا ہوں کہ ڈیفینیٹلی ان کا اشارہ پاکستان کی جو موجودہ عسکری اسٹیبلشمنٹ ہے، جو پاکستان کے فیصلہ ساز ہیں، انہی کی جانب ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ خوف پھیلا کر دھاندلی کا راستہ بنا رہے ہیں، اور اس وقت جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے وہ
آزاد کشمیر کے انٹرسٹ کو دیکھ کر نہیں کیا جا رہا، بلکہ مسلم لیگ نواز کے انٹرسٹ کو دیکھ کر کیا جا رہا ہے۔ اور اس وقت دعویٰ تو یہ پہلے ہی موجود تھا کہ گلگت بلتستان کے الیکشن کے اندر وہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کا راستہ روکا گیا، ہر طرح سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ہی وہاں مقبول تھے، لیکن ان کو وہاں کمپین نہیں چلانے دی گئی۔ ان کے امیدواروں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ سب کے سامنے ہے، کیسے انہیں پارٹی اور ان کے وفاداریاں بدلنے کے اوپر مجبور کیا گیا، جو امیدوار انہوں نے کھڑے بھی کیے ان کے راستے میں کیسے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، اور وہاں پیپلز پارٹی کو گلگت بلتستان میں ان کی حکومت بنا کر دینے کے بعد پلاننگ یہی ہے، منصوبہ یہی ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر مسلم لیگ نواز کی حکومت بنوائی جائے گی۔ یعنی یہ بندر بانٹ ہے، جیسے پنجاب کے سیاسی مافیا کے حوالے کر دیا پنجاب 8 فروری 2024 کے الیکشن کے نتیجے میں، سندھ کے سیاسی مافیا کے حوالے کر دیا سندھ۔ اب یہ ذرا آپ اس معاملے کو سمجھیے کہ جن کے حوالے پنجاب کیا ان کے حوالے اب آزاد کشمیر کرنا ہے، یعنی مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب، اور جن کے حوالے کر دیا تھا سندھ ان کے حوالے کر دیا گلگت بلتستان۔ یعنی دو جگہ پر پیپلز پارٹی کو اکوموڈیٹ کر دیا، دو جگہ کے اوپر مسلم لیگ نواز کو اکوموڈیٹ کر دیا۔ خیبر پختونخوا کے اندر دھاندلی کرنا لمبی چوڑی کیونکہ اس طرح سے ممکن نظر نہیں آیا، پھر کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو اس سسٹم کا سٹیک ہولڈر بھی بنانا تھا تاکہ وہ سسٹم کے اندر موجود رہے، اور کوئی بھی اس حوالے سے تحریک چلانے کے حوالے سے اسے کم یہ پتا ہو کہ وہ اس سسٹم کا حصہ ہے، وہ سٹیک ہولڈر ہیں، تاکہ کئی مرتبہ سوچے بلوچستان میں وہی حکومت جو کہ ہر دفعہ بنا کرتی ہے، اس کے پیچھے بھی فیصلہ ساز، وہاں پر ایک فارمولہ بنایا گیا تھا کہ کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ وہاں پر حکومت کریں گے، بظاہر سیاسی چہرے ہوں گے لیکن پیچھے عسکری قیادت ہوگی۔ اسی طرح سے وہاں پر یہ فارمولہ بھی سامنے آیا کہ کچھ کو پیپلز پارٹی، کچھ کو نون لیگ کے اندر شامل کرنا، باری باری حکومتیں دینا، اس قسم کی ساری چیزیں اس وقت کھل کر نہ صرف پاکستانی میڈیا بلکہ بین الاقوامی میڈیا کے سامنے بھی آ چکی ہیں، اور یہی وہ فارمولہ، یہی وہ ہائبرڈ رجیم مستقبل کے حوالے سے بھی بنانے کا پلان ہے۔ اس حوالے سے عالمی سطح کے اوپر اس وقت پاکستان کو جن مسائل کا سامنا ہے، اس میں تو ایک خارجہ پالیسی کے حوالے سے مسائل ہیں۔ سعودی عرب کے بعد کچھ دیگر ممالک بھی پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ جو ایران کی جانب سے جوابی حملے ان پر اس وقت کیے جاتے ہیں جب امریکہ مشرق وسطیٰ میں موجود ان مسلم ممالک کے اڈوں سے بیٹھ کر ایران کے اوپر حملے کرتا ہے، ایران رسپانس کرتا ہے، سعودی عرب کی طرز پر کئی دیگر ممالک پاکستان کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ کویت کا ذکر کیا جا رہا ہے، قطر کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ کویت کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ 2 روزہ دورے کے اوپر پاکستان آئے ہوئے ہیں، وہ بھی پاکستان کے ساتھ اس قسم کا معاہدہ چاہتے ہیں، بدلے میں پاکستان کو معاشی طور پر اکوموڈیٹ کیا جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے دبئی UAE جو کچھ پاکستان کے ساتھ کر چکا پیسوں کے معاملے میں، ڈالرز کے معاملے میں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ چین کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے پیسوں کی واپسی کے حوالے سے ان کی جانب سے بھی ڈیمانڈ ہے۔ اس وقت یہی بات پاکستانی میڈیا کے اندر بھی کی جا رہی ہے کہ اکنامک کرائسس ہے پاکستان کے اندر، قرضے کی قسط ادا کرنے کے لیے مزید قرضے لینا پڑ رہے ہیں، اور اس حوالے سے انٹرنیشنل سطح پہ پاکستان بظاہر اپنا ایک کردار ایران اور امریکہ جنگ کے حوالے سے جو ادا کر رہا تھا اس میں بھی اس طرح سے کامیاب نہیں ہو پایا، اور بدلے میں بھی پاکستان کو اگر منی ٹرمز کے اندر دیکھا جائے تو کچھ نہیں ملا۔ امریکہ سے بھی پیسے مانگ لیے گئے، $10 ارب کی بات کی جا رہی ہے، اور اسی طرح سے کچھ دیگر ممالک سے بھی قرضے لینے کے اوپر غور کیا جا رہا ہے، یعنی قرض کی میپ پیتے تھے۔ امن و امان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، چاہے بلوچستان کی بات کر لیں، آزاد کشمیر کی بات کر لیں، چاہے جو ہے وہ سندھ کی بات کر لیں، چاہے پنجاب کی بات کر لیں، چاہے خیبر پختونخوا کی بات کر لیں، انٹرنیشنل سطح کے ساتھ مسائل تو ہیں ہی، لیکن ساتھ ساتھ داخلہ سطح کے اوپر بھی جس قسم کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ سیاسی معاملات کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس وقت پاکستان کے طاقتور حلقے یہ چاہتے ہیں کہ 28ویں ترمیم کے نتیجے میں پاکستان میں نئے صوبے بھی بنائے جائیں، کچھ مزید اختیارات فیصلہ سازوں کے پاس چلے جائیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ٹینٹوا دبایا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ انہیں اکوموڈیٹ بھی کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بلاول بھٹو بظاہر کچھ کیونکہ جمہوری بننے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو ان کی جانب سے کبھی کبھار اس قسم کے اجتماعات بھی سامنے آ جاتے ہیں جہاں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ گلے شکوے کرتے ہیں کہ آپ اگر بائیکاٹ نہ کرتے تو صورتحال مختلف ہوتی۔ بہرحال اس وقت چاہے پیپلز پارٹی کا کردار ہے یا چاہے نواز لیگ کا کردار ہے، دیکھنا یہ ہوگا ہمیں پاکستان کے اندر کہ یہ دونوں جو روایتی سیاسی مافیا ہیں، جو نواز شریف صاحب ہیں، جو آصف زرداری صاحب ہیں، مستقبل کی اپنی نسلوں کے لیے اقتدار حاصل کرنے کے لیے، مال بچانے کے لیے،
کھال بچانے کے لیے اور آل بچانے کے لیے پاکستان کو جس نہج پر انہوں نے پہنچا دیا ہے، صرف اور صرف عمران خان صاحب کے بغض میں، صرف اور صرف عمران خان صاحب کی مخالفت میں، کہ کہیں آزاد شفاف الیکشن کے نتیجے میں اگر عمران خان صاحب اقتدار میں آ گئے تو روایتی سیاسی مافیا کی دکانیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی۔ پاکستان کے اندر وہ فیصلہ ساز جو کہ 75 برسوں سے حکومتیں بنانے اور گرانے کا کردار ادا کرتے رہے، ان کا کردار بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے فیلڈنگ سیٹ کی جا رہی ہے انٹرنیشنل سطح کے اوپر، جہاں کویت کے وزیر خارجہ کے پاکستان آنے کے حوالے سے اطلاعات ہیں، وہیں امریکی ارکان کانگریس کی بھی پاکستان آنے کے حوالے سے اطلاعات ہیں۔ ایک بل بھی امریکی ایوان نمائندگان کے اندر موجود ہے جو کہ ایک تلوار کی طرح پاکستان کے فیصلہ سازوں کے سر پر لٹک رہا ہے، اور اس معاملے میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے پاکستانی قیادت کو بلیک میل کر کے غزہ بورڈ آف پیس جو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ ہے، اس حوالے سے ایک مخصوص موقف جو امریکہ اور دیگر ان کے اتحادی ممالک کا ہے، پاکستان کو بھی اس سٹیج پر لے کر جانا ہے۔ یہ ہیں اس وقت حالات، اور تمام تر اس وقت جو سٹیک ہولڈرز ہیں پاکستانی سسٹم کے، وہ اس نتیجے پر پہنچ چکے۔ یہی مشورہ دیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ معاملات بہتر کیے بغیر پاکستان کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔